नाज़रीन कराम, मूसा सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के सेगमेंट में मैं इजहार ख़याल करना चाहता हूँ। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, दूसरे चैनल्स पर भी ये यकीनन आई होगी। इसमें नरेंद्र मोदी की स्पीच जो है इजहार ख़याल इस्लाम के बारे में जो उसने एडमायर किया है मुख्तलिफ़ हवालाजात के ज़रिए, तो मुसलमानों में उसका बहुत नरगसियत का इजहार किया जा रहा है, ख़ास तौर से पाकिस्तान के मुसलमानों में, कि वो ये समझ रहे हैं कि ये इस्लाम की फ़तह है, कि इस्लाम का इंतहाई मुखालिफ भी ये कहने पर मजबूर है। वो इस तनाजुर में ये बयान कर रहे हैं कि कोविड-19 की वबा ने जो तबाहकारियाँ की हैं इंडिया में, उससे मुतासर होकर बहुत से ब्राह्मण प्रीचर्स हिंदू मज़हब के वो एडमायर कर रहे हैं, और उसमें नरेंद्र मोदी भी हैं। मैं इस तनाजुर में बात करना चाहूँगा कि देखें, क्या मोदी लिबरलिज़म की तरफ आ रहा है, सेकुलरिज़म की तरफ आ रहा है, जबकि उसका माजी हिंदुत्व के हवाले से बहुत मारूफ है। तो मुसलमान तो इस हवाले से जो एडमायर कर रहे हैं और इसको इस्लाम की फ़तह करार दे रहे हैं, वो तो उनका तो ये कहना है कि देखें आखिर तस्लीम करने पर मजबूर हो गया। मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि ये इससे मुख्तलिफ बात है। अगर कोई मज़हब की बात होती तो फिर चीन ने तो सबसे ज़्यादा कोविड-19 पे काबू पाया, अपने मुल्क की तरक्की की रफ्तार को भी बहुत बेहतर रखा। इसी तरह शुमाली कोरिया की भी मिसाल आपके सामने है, क्यूबा की भी मिसाल सामने है। ये कोई मुस्लिम ममलिकतें तो नहीं हैं, ये तो नॉन मुस्लिम ममलिकतें हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से भी बेहतर हालात में आप देखें कि चीनियों ने तो कमाल कर दिखाया कि उन्होंने जिन इलाक़ों को लॉकडाउन किया वहाँ पर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी आबादी को फ़राहम की, फिर लॉकडाउन किया। तो ये सब कुछ अगर ये कोई मज़हबी हवाले से बात होती तो फिर चीन, कोरिया, क्यूबा, शुमाली कोरिया, इनको आप किस हवाले से देखेंगे? हमें ये एक ख्वाहिश क्या मोदी के इस्लाम कबूल करने से, जैसा कि अक्सर ख़याल परस्त इस बात का इजहार करते रहते हैं कि वो देखें चंगेज़ ख़ान की औलाद आखिर मुसलमान हो गई, मुसलमानों पर तबाही लाते लाते आखिर मुसलमान हो गई। तो लेकिन क्या उससे कोई निज़ाम बदला तबाही का? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो इसी तरह अगर नरेंद्र मोदी मुसलमान भी हो जाए लेकिन वो निज़ाम वही कायम रखे जबर का, जो कि अवाम की मेहनत कशों के इस्तेहसाल का है, जुल्म और ज़्यादती का है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह जैसे कि कुछ ख़याल परस्त मिस्टर ट्रंप से ये तवक्को बांधते थे, और उससे पहले ओबामा से ये तवक्को बांधते थे कि ये एक साइंटिफिक बात नहीं है। मैं इसमें इस हवाले से बात करना चाहूँगा इस तनाजुर में कि आप देखें कि सऊदी अरब में भी लिबरलिज़म का आगाज़ हुआ है। वो जो मज़हबी फ़ंडामेंटलिज़म के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया था, बल्कि मरकज़ था, और वहाँ से दुनिया भर के इस्लामिक मुल्कों को फ़ंडामेंटलिज़म फ़राहम किया जाता था। तो वो भी अब तब्दीली के हवाले से यहाँ तक आ गए
کہ وہاں پر دوسری اصلاحات کے ساتھ ہی جو سعودی عرب کا جو تعلیمی نصاب ہے اس میں رامائن اور مہابھارت کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ ہندوؤں کی مذہبی کتابیں ہیں جو کہ مدینہ جیسی ریاست سعودیہ میں جو ہے وہ اسے نافذ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی انڈیا سے بہتر تعلقات بنانے کے بارے میں بیانات دے رہے ہیں، اقدامات کر رہے ہیں، نیگوشیشن کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیان بھی یہ مودی کا جو اسلام کی ایڈمائر کیا ہے وہ آپ دیکھیں کہ سعودیہ بہت بڑا انویسٹر ہے انڈیا میں، اور پھر سعودیہ نے رامائن مہابھارت کو، اور پھر ایک عرب کنٹری نے تو ایک عالیشان مندر بھی، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ہی ایک حصہ ہے۔ سلسلے میں پیش رفت کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے، تو یہ نریندر مودی کا بھی بیان اسی بارے میں ہے۔ لیکن نریندر مودی کے بارے میں ایک بات میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کی کوششیں تھیں، یہاں پر اس بات کو، اس پہلو کو بہت کم لوگ اجاگر کر رہے ہیں، لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اسے اجاگر کیا جانا چاہیے، اس پر تھنک آؤٹ ہونا چاہیے، اور عوام ہی میں تھنک آؤٹ ہونا چاہیے۔ کہ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ جب پاور میں تھے، صدر امریکہ تھے، تو انہوں نے انوائٹ کیا پاکستان کے سپہ سالار روایت سے ہٹ کر کہ پاکستان کے ایگزیکٹو چیف پرائم منسٹر عمران خان اور پاکستان کے سپہ سالار جاوید قمر باجوہ صاحب، انہوں نے گارڈ آف آنر دیا اور بہت زبردست استقبال کیا امریکی صدر ٹرمپ نے۔ بلکہ بعض حلقے تو اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ جو بائیڈن کے آنے سے عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، جیسا کہ عمران خان جو تھا وہ ٹرمپ کے ساتھ ہی بریکٹ تھا، اور ان کا وہ یہ بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے جو حلقے ہیں کہ ایک جو پاکستان دنیا کی بڑی طاقت ہے وہ اب ہمیں فیسیلیٹیٹ کروانے کے لیے ماضی کی طرح کردار ادا کرے گی، تو ہمارا دوبارہ پاور میں آنے کا بڑا سکوپ ہے۔ یہ ایک تاثر ہے، ایک حکمران حلقوں میں ایک جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ اگرچہ انڈیا اور امریکہ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ موجود ہے، لیکن نریندر مودی اپنے نیشنلسٹ مفادات کے حوالے سے ٹرمپ کے دائرۂ اثر میں جانے سے اس نے انکار کر دیا تھا عملی طور پر۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ جن دنوں عمران خان صاحب کی پرائم منسٹر کی ملاقات تھی ٹرمپ سے، امریکی صدر سے، تو امریکی صدر نے یہ برملا کہا تھا کہ میں کشمیر کے ایشو پر دونوں ملکوں میں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کشمیر میں دونوں کشمیر، پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے اور جو انڈیا کے پاس، دونوں میں ایک تھرڈ آپشن بھی چل رہی ہے، بلکہ سیکنڈ آپشن کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، کہ وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر۔ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال کے فرزند جسٹس جاوید اقبال مرحوم کا انٹرویو بھی یوٹیوب پر موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کشمیر کو آزاد ہو جانا چاہیے، یعنی دونوں کشمیر جو ہیں اور کشمیر کے جو دوسرے پارٹس ہیں انہیں ملا کر ایک اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکیوں کی یہ حکمت عملی میں شامل تھا، اگرچہ یہ سن 1947 میں جب قیام پاکستان عمل میں آیا تھا تو انڈیا کی 550 کے قریب ریاستوں کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ ان کے حکمران چاہیں دونوں ملکوں میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ چلے جائیں۔
بھارت کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ چلے جائیں یا پاکستان کے ساتھ چلے جائیں. تو اس حوالے سے دونوں طرف سے جو تھیں وہ اس کی خلاف ورزی کی گئی. دکن حیدرآباد ہندو اکثریت کا ملک تھا، ریاست تھی. اس کا جو رولر تھا وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتا تھا، لیکن جواہر لال نہرو پرائم منسٹر انڈیا نے، کیونکہ وہ ایک عجیب ہی نقشہ پھر ہوتا کہ ہندوستان کے اندر جو اس میں گھرا ہوا ملک کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاتا. نظام دکن پاکستان کے ساتھ، اسی طرح جونا گڑھ کی ریاست کے وہ شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن انہیں فوج کشی کے ساتھ انڈیا میں شامل کیا گیا. اگرچہ وہاں کی آبادی بھی ہندو تھی، وہ ظاہر ہے کہ ہندو جو تھی وہ ہندوستان میں ہی رہنا چاہیں گے، لیکن اس کے برعکس جو کشمیر کی اکثریت کی آبادی تھی وہ مسلمان تھی، جو پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی حامی تھی. اور لیکن جو ڈوگرا ہندو مہاراج تھا، رولر تھا کشمیر کا، اس نے اسے ہندوستان میں شامل کیا. یہ ڈسپیوٹ پیدا ہوا. تو یہ ایک ڈسپیوٹ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے حوالے سے ڈسپیوٹڈ ایریا تھا. تو جو ہی ٹرمپ نے امریکی اس حکمت عملی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر بنوا دیا جائے، تو اس کے پارٹنر نریندر مودی نے نیشنل قوتوں کے دباؤ میں آ کر کہ جو امریکہ کی اس زیر اثر زیادہ نہیں رہنا چاہتے، اپنی انڈیپینڈنٹ انڈیویجولیٹی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، ان کے دباؤ میں نریندر مودی نے آئین ہندوستان 370 دفعہ اور 25 سے ایک کو ریموو کیا ہنگامی طور پر. یہ اصل میں ٹرمپ کی وہ جو کوشش تھی، جس کے بعد ثالثی کا اعلان کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکہ سے آئے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم دورے پر امریکہ گئے ہوئے تھے، وہ واپس آئے تو انہوں نے یہ ایک برملا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ 3 آپشن ہیں کشمیریوں کے سامنے، کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق حل ہونے چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور تیسرا آپشن انہوں نے کہا کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. یہ در حقیقت امریکی حکمت عملی جو ٹرمپ چاہتے تھے اس کی تکمیل کی طرف ایک قدم تھا. لیکن اس کے بعد جب انڈیا نے یہ 370 کی اس سے جو اس کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے جو ایک متنازع حیثیت حاصل تھی کشمیر کو، اس کو ختم کر کے اس کو پارٹ آف دا انڈیا بنایا جو انڈیا کے قبضے میں کشمیر تھا. تو اس کے بعد پھر پاکستان میں بھی جو ہے وہ گلگت بلتستان کو، جو کہ کشمیر کا ایک پارٹ کہا جاتا ہے، کہ اسے ایک پروونس کا درجہ دیا گیا. بہت سے اپوزیشن کے حلقے یہ الزام لگاتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان پر کہ کشمیر کے بارے میں اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے جو کہ امریکہ کے نزدیک بھی سیکنڈ آپشن تھی. وہ یہ تھی کہ اگر انڈیپینڈنٹ کشمیر نہیں بنایا جا سکے، کیونکہ انڈیپینڈنٹ کشمیر امریکہ کی اس لیے فرسٹ آپشن تھی کہ امریکہ وہ بنانے کے بعد کشمیر کے ساتھ، کشمیر حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے اور پھر وہاں پر امریکی اڈے، جیسے کہ 850 کے قریب دنیا بھر میں اس کے اڈے ہیں، فوجی اڈے، تو وہ فوجی اڈے اور نگرانی کے اڈے جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں حاصل کرتے اور اس علاقے کو اپنی نظروں میں رکھتے، اور یہاں پر جو چینی ابھرتا ہوا اثر رسوخ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ ایک امریکی حکمت عملی تھی. بالکل ایسے ہی ناظرین اکرام میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ سن 1947 میں جب قیام پاکستان بنایا جا رہا تھا تو امریکیوں کی حکمت عملی یہ تھی کہ پاکستان بن جانا چاہیے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک مذہبی مسلم مذہبی اسٹیٹ کے ذریعے، پاکستان کے ذریعے سوویت یونین کے اثرات کو روکا جا سکے گا. لیکن اب صورتحال یہاں پر مختلف اس حوالے سے ہو گئی
کہ پاکستان کا ملٹری انسٹیٹیوشن جو کہ امریکیوں نے اپنی ضرورتوں کے مطابق ڈیولپ کیا تھا، سوویت یونین کو روکنے کے لیے کیا تھا، سوشلزم کو روکنے کے لیے کیا تھا۔ اب سوشلزم کے تحلیل ہونے کے بعد اس کی ضرورت باقی نہیں، اس لیے نہیں رہی کہ پاکستان کے جو تعلقات ابتدائی سے چین کے ساتھ چلے آ رہے ہیں پاک چین دوستی کے حوالے سے، وہ پاک چین دوستی کے حوالے سے جو ایک گہری فضا موجود ہے، اس سے یہ ہے کہ پاکستان کا فوجی انسٹیٹیوشن وہ چین کے خلاف اسی طرح حرکت میں نہیں آ سکتا جس طرح جہاد افغانستان کے ذریعے آیا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اسی حوالے سے سوویت یونین کی تحلیل ہونے کے بعد پاکستان کی فوجی انسٹیٹیوشن کو اپنے لیے غیر ضروری سمجھتے ہوئے امریکیوں نے اسے کرٹیل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کرٹیل کرنے کی اس کوشش میں پاکستان کے فوجی قیادت نے، پاکستان نے اس کو ریزسٹ کیا۔ تو اب یہ چین کی وہی ضرورت ہو گئی جو کہ کبھی پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کی امریکہ کو ضرورت ہوتی تھی۔ اس طرح پاکستان کا فوجی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ امریکی، کیونکہ امریکہ کی انڈیا کے ساتھ پارٹنرشپ، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی، تو وہ پھر پاکستان کو انڈین فوجی انسٹیٹیوشن ہی کے کنٹرول میں دینا چاہتے تھے، اور اس میں پاکستان کے آرمی انسٹیٹیوشن کو مسلسل امریکی دباؤ کا یہ شکار رہا کہ اسے کم کیا جائے۔ لیکن چین کی جو یہاں پہ جیو پولیٹیکل صورتحال بدلی اور چین کی بے پناہ شاندار ترقی کے حوالے سے چینیوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور چینیوں نے پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن جو تھا وہ ہمارے حکمت کاروں کی جو ہے ان کے حکمت کاری کے حوالے سے بھی یہ ایک اپرچونٹی حاصل ہو گئی۔ تو آج پھر ایک صورتحال بن رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ ایک درمیانی صورتحال ہے۔ میں نے بہت عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی، میری ویڈیوز میں بھی موجود ہے، کہ اگرچہ امریکہ اور چین کے درمیان زبردست کشمکش موجود ہے اور امریکی حکومت چاہتی ہے کہ چین کے اس رول کو کمزور رکھا جائے، لیکن وہ رول کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب تو جو بائیڈن نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اسے کو ٹکراؤ کی پالیسی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ اور چین کے ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ وہ کیوں ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ تو میرے نزدیک اس کی لاجک یہ تھی کہ چین میں کام کرنے والی بہت سی امریکی کمپنیاں ہیں، اور یہ جو ہمارے ہاں حکومتیں ہوتی ہیں یہ اصل میں اپر کلاس کی نمائندہ ہوتی ہیں، اپر کلاس کی، تو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ اندرون ملک اور بیرونی ممالک میں ان کے مفادات کے حوالے سے کام کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امریکی ملٹی نیشنل کو ضرورت پڑی چین کی مارکیٹ کی، انہیں ضرورت پڑی چین کے لیبر مارکیٹ کی، تو وہ 70 کی دہائی میں نکسن آئے، اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ خود اس سے پہلے کہ امریکیوں کو پھر اپنی پالیسی نکسن کے دور میں تبدیل کرنی پڑی، جبکہ اس سے پہلے امریکہ کی پالیسی یہ تھی کہ ابھرتے ہوئے چین کو، کمیونسٹ چین کو روکا جائے۔ چنانچہ امریکہ نے چین کو اقوام متحدہ کا ممبر نہیں بننے دیا تھا، اور وہ فارموسا کی اسٹریٹ چیانگ کائی شیک کو ہی اس کا ممبر رکھا، کیونکہ ویٹو پاور امریکہ کو حاصل تھی۔ چنانچہ اس کویسچن پر اگرچہ سوویت یونین جو تھا وہ چین کی موضوعوں کے چین کی ریپرزنٹیشن کا حامی تھا، لیکن وہ امریکی ویٹو کی وجہ سے وہ اسے موقع نہیں ملتا تھا۔ تو چین نے خاصی بڑی زبردست ترقی کی کمیونسٹ انقلاب کے بعد۔ یہ بات غلط ہے کہ ہاں یہ امریکہ کے ساتھ عالمی سرمایہ داری کے ساتھ سمدھن ہونے کے بعد جو ہے وہ چین نے ایک ترقی کے نئے فیز میں شامل ہوا، لیکن بنیادیں تو موجود کہ کمیونسٹ چین نے ہی فراہم کی تھی، اور چین کی ہی کمیونسٹ پارٹی کا رائٹ ونگ جو ہے وہ پاور میں آنے کے بعد وہ مزید اسٹرانگ ہوا، اگرچہ یہ امریکی کمپنیوں کے حوالے سے۔ تو میں نے بات یہ کہی تھی، اور میں آج پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کمپنیاں جو امریکی کمپنیاں جو انوالو ہیں چین میں، تو وہ ٹکراؤ نہیں ہونے دیں گے، ان کو آپس میں لڑنے نہیں دیں گے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے
کہ چین جو سی پیک کے حوالے سے وہ ون بیلٹ ون ووٹ کے حوالے سے جو ایک نئی حکمت عملی کے حوالے سے دنیا میں اپنا مقام حاصل کر رہا ہے، اسے سلو ڈاؤن کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، میں اس حوالے سے میں پھر اپنے اس ٹاپک پہ آؤں گا کہ نریندر مودی کے اس بیان کو ہمیں ضرور خوش ہونا چاہیے، کہ لیکن اس میں نرگسیت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نرگسیت جو ہے کسی بھی مذہب کی، یہ اینٹی ہیومن ہے، اینٹی سیکولر ہے، جبکہ دنیا کو ضرورت سیکولر ہونے کی ہے کہ تمام مذاہب کو عزت و احترام سے دیکھا جائے اور اس کے جو بنیادی حق ہے اس کو تسلیم کیا جائے، کسی کو انفیریئر اور کسی کو سپیریئر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، میں اس حوالے سے پھر یہ کہوں گا کہ کووڈ کے بارے میں اگر شاندار ریکارڈ دیکھنا ہے کہ اس پر قابو کس نے پایا، تو وہ نان مسلم کنٹریز، اس میں صفحہ پر نمبر 1 چائنا ہے، کیوبا ہے، شمالی کوریا ہے اور اسی طرح دوسرے ممالک ہیں۔ اسے نریندر مودی کے کووڈ کے حوالے سے یہ اس طرح کا اظہار خیال، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اظہار خیال میں کووڈ-19 کے علاوہ جو بڑا فیکٹر ہے وہ سعودیہ کے ساتھ دوستی ہے۔ سعودیہ خود لبرلزم کی طرف گامزن ہے، وہاں کے نصاب میں رامائن مہابھارت کو شامل کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عرب کنٹری میں، ایک عرب کنٹری میں جو ہے وہ بے زبردست قسم کا، جہاں پہ کہ ہندو بہت کم ہے، وہاں پہ مندر انڈیا تعمیر کر رہا ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سوچنے کے عمل، ہمیں نرگسیت سے نکلنا چاہیے، اگرچہ ہمیں اپنے مذہب سے بہت پیار کرنا چاہیے، میں بھی تو بہت پیار کرتا ہوں، لیکن مذہبی فنڈامنٹل، اسلامک مذہبی فنڈامنٹلزم کے مقابلے میں جو تباہی، جو کہ سامراجی قوتوں نے اپنے مفادات کے لیے پیدا کیا تھا، اس کی بہت تباہ کاریاں ہوئیں، اس سے مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، مسلمانوں کی بہت ہلاکتیں کی گئی۔ تو اس میں جو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی سرمایہ داری نظام جو کہ دنیا پر چھایا ہوا ہے، اگرچہ وہ شکست و ریخت سے شکار ہے، آپ دیکھیں کہ بل گیٹس نے بھی یہ کہا تھا 2-3 سال پہلے، اس نے پریڈکٹ کیا تھا اور کہا کہ موجودہ سرمایہ داری نظام نے اس کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے، اب ایک ہی بچت ہے اس کو ارض کو بچانے کی، اور وہ بچت جو ہے وہ سوشلزم ہے۔ تو ناظرین کرام، میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں اس فلسفے کا مطالعہ کرنا چاہیے جو کیپٹلزم کے خلاف ہے، اور جس کو کیپٹلسٹوں نے کیپٹلزم کو بچانے کے لیے اپنے نیو کالونیل سیٹ اپ میں، ملکوں میں، پاکستان جیسے ملکوں میں اس کے خلاف پروپیگنڈا کروایا، اس کو بین رکھوایا، یونیورسٹیوں میں پڑھنے سے روکا، اس کے خلاف مولویوں سے زبردست تقریریں کروائیں، مہم چلائی، یہاں تک کہ پاکستان میں 70 کی دہائی میں مزدوروں کے عالمی دن یوم مئی کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے، کمتر بنانے کے لیے جماعت اسلامی کے ذریعے سے شوکت اسلام ڈے منوایا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، مسلمانوں کو کسی نرگسیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔